बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 11 जनवरी हफ्ते के दिन का दूसरा वीलॉग अहम खबरों के साथ। जेल में बैठे हुए इमरान खान ने एक दफ़ा फिर हुकूमत को धूल चटा दी। तहरीक इंसाफ ने बड़ा मैदान आज मारा, जश्न का समा है और ताकतवर शख्सियात बरतानिया शिफ्ट हो रही हैं। सामान से भरे हुए जहाज़ फैमिली समेत फ़रार हो रहे हैं। मुज़ाकरात की आखिरी बैठक की तारीख भी 13 जनवरी। नशस्त में क्या होगा? तहरीक इंसाफ का छोटे ट्रंप इलॉन मस्क से पहला बराह रास्त राब्ता और हुकूमत में आने पर अभी ट्रंप की हुकूमत शुरू नहीं हुई और चीन का दबाव शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ ने दावतनामे भी लंदन के ब्रीफिंग के भेज दिए और अंदरून सिंध सुनामी भी आज निकला। तहरीक इंसाफ के आज शेर अफजल मरवत का भी कुछ मामला है और एजेंसियों की 15 दिन की जो जुमे की खुफिया रिपोर्ट उसमें इंकशाफात क्या है। खान के मुकदमात भी लाहौर चीफ जस्टिस के सामने 9 मई के हवाले से लग गए। तफसील से इन खबरों की बात करूँ, बल्कि इसी खबर से अगर तफसील शुरू करूँ, इमरान खान के 8 मुकदमात जो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाए थे, वो अब 13 जनवरी को चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 13 जनवरी बड़ी अहम तारीख होगी। अब ये याद रखिएगा, ये 8 मुकदमात खान के, जिसमें जिना हाउस हमला केस है। तहरीक इंसाफ का उसमें मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है कि खान उस वक्त नैब की तहवील में थे, सियासी इंतकामात पर बनाए हुए मुकदमात थे। 9 मई के टोटल 12 मुकदमात खान पर लाहौर में सिर्फ दर्ज थे। इंसदादी दहशत गर्दी में याद रखें पहले 4 मुकदमात में खान की ज़मानत हो चुकी है, 8 मुस्तरद हुई थी। ये आलिया नीलम सुनेंगी और इस मामले में खान की रिहाई हुई तो फिर ये 9 मई का केस खान पर ख़त्म। इसलिए मामला बड़ा अहम है और 13 जनवरी मुज़ाकरात का तीसरा राउंड की डेट भी है, याद रखिएगा। अभी खान ने कल जो मुकदमे की समाअत में जज को इंसाफ के असूलों पर चलने का, आइन और कानून जिसका उन्होंने हलफ उठाया, उसकी ज़िम्मेदारी याद दहानी करवाई। क्योंकि कल अलीमा खान जब इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई तो खान ने बराह रास्त वक्त शाहरुख खर्जमन से कहा कि आप ये जो ट्रायल कर रहे हैं ये मिलिट्री ट्रायल की तरह आप कर रहे हैं कि जहां ख़ानदान से मुलाकात के लिए अंदर नहीं जाने दिया। तो अब ये मुकदमा और खान के ऊपर जो मुकदमात हैं ये बिल्कुल इख्तिताम की तरह में। अब देखना ये है कि 13 जनवरी तक, जिस दिन पार्लियामेंट का इजलास भी है, तहरीक इंसाफ का तीसरे राउंड भी है और ये अब मामला किस तरफ जाए, ये 20 से पहले मामला हल करना, याद रखें। अब इसीलिए इंटरनेशनल इदारों को जो शामिल किया गया, अब इंसानी हकूक़ के केसेस जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह एजेंसियों को इस्तेमाल करके मामलात हुए, अब ये इंटरनेशनल दबाव का ये सारा मामला आपको इस हफ्ते के अंदर हल होता हुआ नज़र आएगा। उसमें आपको एक देखें, छोटी सी मैं मिसाल दूँ जो इन्होंने बदमाशी मचाई है, वो बदनामे ज़माना फॉर्म 47, जिसका मौजूद अटॉर्नी जनरल भी था साबिक मंसूर साहब। फॉर्म 47 जिसने निकालने का मशवरा दिया, ये NA87 में खुशाब में नून लीग के प्लेटफॉर्म से अमली सियासत शुरू करते, रैलियाँ भी निकाल रहा है, जलसे भी कर रहा है, तरक्याती मनसूबे के संग बुनियाद रख रहा है। वहाँ नून लीग का MNA मौजूद है फॉर्म 47 का, लेकिन चूँकि एस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं तो नून लीग की मुकामी क़यादत भी मजबूर है कि अपने MNA को छोड़ के इसका साथ दे रही। ये तो हालत है। अब इन हालात में अब आप देखें कि जहां इमरान खान से मुलाकात के लिए 7 बजे, 11 बजे, 10 बजे दरवाजे खोल दिए जाते, 20-20 लोग जाते थे, अब अलीमा खान को भी रोका जा रहा था। जजेस की औकात तो वैसे इस वक्त तराजू में आलू प्याज बेचने के अलावा नहीं रही, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन तहरीक इंसाफ जो आलमी इदारों के पास जा रही है, अब वहीं से असल तकलीफ़ का मामला है। अब ये तकलीफ़ की शिद्दत में इजाफा होगा और इन्हें 13 जनवरी को बड़े अहम फैसले कर रहे हैं, क्योंकि 15 जनवरी की ब्रीफिंग में जो दावतनामे थे लंदन में वो शुरू हो गए, जारी कर दिए उन्होंने। और तमाम नुमाइंदगान जो बरतानिया में पार्लियामेंट के मेंबर हैं, लोकल लोगों ने दावतनामे दे रहे हैं। हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन में 5 बजे से 6:30 बजे तक ये 26 नवंबर की तहकीकात की ब्रीफिंग है। उसमें तहरीक इंसाफ 26 नवंबर के मामले के हक़ाइक़ जो है, सबूत के साथ, गवाहान के साथ, यानी शाहिदीन, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स, ये सारा मामला इंसानी हकूक़ उनके सामने रखेगी बरतानवी पार्लियामेंटेरियन की, जो कि इस मामले को लेकर अपनी हुकूमत के पास अभी तक 20 के करीब पार्लियामेंटेरियन की जो ख़बरें आ रही हैं, बाकी बड़ी तादाद अगर इकट्ठी होती है वहाँ पे और ये केस बरतानवी पार्लियामेंट के पास जाता है तो फिर इस दबाव का सिलसिला आपको इन कानूनी मराहिल में नज़र आएगा। खान के जो केसेस हैं, क्योंकि अब लग रहा है तहरीक इंसाफ सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा वापस ले लेगी, ये मेरा अंदाज़ा है, अभी खबर नहीं है ये। इंसानी हकूक़ के दबाव से, क्योंकि यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट से आ चुके हैं, एक बड़ा मजबूत केस बन चुका है, उसका सारा असर आपको इमरान खान के केसेस के हवाले से नज़र आएगा। पहले भी जेन मैरियर की जो मुलाकातें हुई, और ये मामला इतना हसास है, इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि 20 जनवरी से पहले से ख़त्म करने की पूरी कोशिश है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि ये मामला अमेरिका से शुरू होने जा रहा है और इसीलिए अभी डोनाल्ड ट्रंप के हलफ से पहले पाकिस्तान पर चीन की तरफ से दबाव भी शुरू हो गया। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाया नहीं है। अभी देख लें, पहला मसला जो बराह रास्त इंटरनेट की वजह से, आपको पता है पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक्स के मालिक
ایلان مسک نے لائسنس کی درخواست جمع کروائی جو کہ حکومت نے کنفرم کیا. اب اس میں ایک ٹوسٹ یہ آیا کہ براہ راست جو چین اور امریکہ کے درمیان پھنسنے والا معاملہ ہے، کیونکہ سیاسی معاملہ بننے جا رہا ہے اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے وبال جان بن جائے گا. حکومت نے چین کی ایک کمپنی کو بھی دعوت دے دی، یہ اپنی طرف سے انہوں نے واردات ڈالی کہ چین کی جو حکومت ہے وہ اسٹار لنک اگر پاکستان میں آیا تو اس کے ساتھ چین کے دفاع کو بھی بڑا خطرہ ہے، ان کی بھی قومی سلامتی کا مفاد خطرے میں ہے. تو دونوں حکومتوں میں آپ کو پتہ ہے وہاں اپنی عوام پر کنٹرول رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. وہ کنٹرول ختم ہوتا ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کی پابندیاں ہیں. چین میں تو پورا ایک متبادل نیٹ ورک بنا ہوا ہے، انہیں کسی دوسرے نیٹ ورک کے سہارے کی ضرورت نہیں. لیکن پاکستان میں چونکہ حساس ڈاٹا بھی کنٹرول کرنا ہے، جو مقامی حکومت کے پاس سوشل میڈیا کو، انٹرنیٹ کو سلو کرنا، روک لینا، بند کرنا، یہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ انٹرنیٹ چونکہ دور دراز علاقوں میں پہنچایا جائے، جس میں بلوچستان بھی شامل ہے، خیبر پختونخوا کے وہ علاقے بھی شامل ہیں، تو وہ تمام معاملات جو آپ کو سوشل میڈیا پر نظر نہیں آ سکتے انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ وہ نظر آئیں گے براہ راست. اب اس کی مانیٹرنگ کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا میکانزم، کوئی مضبوط نظام نہیں ہے. عام طور پر ڈاٹا کی حفاظت کے لیے جدید ترین انکرپشن ٹیکنالوجی چاہیے، وہ ان کے پاس نہیں ہے. پھر یہ غیر ملکی سرور پر ڈاٹا چلا جاتا ہے جو کمپنیاں عام طور پر دوسرے ممالک پہ رکھتی ہیں. تو آپ دیکھ لیں واٹس ایپ نے اپنے سرور جس طرح پاکستان سے باہر رکھ دی، باقی سب نہیں. تو عوام کی یہ نگرانی کر نہیں سکتے، روک نہیں سکتے. پھر یہ کہتے ہیں جی کہ اگر ریڈیوز فریکوینسیز کل جیم ہوئیں تو پھر دشمن عناصر ہمارا پورا نیٹ ورک کنٹرول کر لیں گے، ہیک کر لیں گے. پھر انہیں خطرہ ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں غیر قانونی سرگرمیاں جو کرتے ہیں، جو پہلے ہی قابو نہیں آ رہی، وہ بالکل ہی ہاتھ سے نکل جائیں گی. قومی سلامتی کے مسائل ظاہر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے، خطرہ تو ہر وقت رہتا ہے. لیکن اب یہ براہ راست امریکہ کے کیمپ میں نہیں جا سکیں گے. یہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ اسٹار لنک کا لائسنس اگر انہوں نے نہ دیا ایلن مسک کو، چین کی سیٹلائٹ کمپنی جو شنگھائی اسپیس کام سیٹلائٹ اسے دے دیا، جس کی درخواست وہ جمع کروا چکے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن میں، وہ ظاہر منظور بھی ہو جائے گی فوراً. تو ایلن مسک کو اگر اسٹار لنک انہوں نے نہ دیا تو پھر یہ ان کے لیے وبال جان بن جائے گا، کیونکہ ایلن مسک چھوٹا ٹرمپ ہے. اب یہ دونوں ٹیکنالوجیز یہ ہیں، اس میں ایک اسپیس ٹیکنالوجی اور ایک ایکس ٹیکنالوجی ہے. اسپیس جو ہے وہ اسپیس کام ٹیکنالوجی، وہ جو عام طور پر آپ کو جو ایلن کا مسک ہے، بلکہ وہ بتاؤں وہ ایکس کام ٹیکنالوجی ہے. وہ ڈاٹا ٹرانسفر جو ہوتا ہے مقامی نیٹ ورک، گھروں کے لیے، دفاتر کے لیے، یہ عام وائی فائی سے زیادہ تیز ہوتا ہے. روشنی کے ذریعے ڈاٹا محفوظ کیا جاتا ہے، تیز ترین ڈاٹا ہوتا ہے جس طرح روشنی کی سپیڈ ہوتی ہے. اب اسپیس کام جو چین کی ٹیکنالوجی ہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ کو اور اس کمیونیکیشن کو دور دراز علاقوں میں، وہ ٹیکنالوجی زیادہ تر بحری جہازوں میں جہاں کنیکٹیوٹی زیادہ ہو یا اکثر و بیشتر فوجی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو ایکس کام اب آپ یہ سمجھ لیں زمین پر تیز رفتار محفوظ کمیونیکیشن ہے، اور اسپیس کام جو چین کی وہ عالمی سطح پر انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن کے لیے. پاکستان کی ضروریات کے لیے دونوں ہی کافی ہیں، لیکن یہاں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ چین کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور پھنسیں گے وہاں. خیبر پختونخوا حکومت نے براہ راست ایلن مسک سے رابطہ کرنے کا ابھی پلان کر دیا. قانونی اعتبار سے کسی بھی بیرونی کمپنی کو خدمات کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، لیکن پی ٹی اے کی منظوری چاہیے، اس میں وفاقی حکومت کی بھی منظوری اس میں آپ کو پتہ لازمی ہے. پھر وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی آ جاتی ہے، پی ٹی اے کا لائسنس بھی ہے. لیکن ابتدائی مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور اس میں ماضی میں کے پی کی حکومت نے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ، کمپنیوں کے ساتھ معاہدے اور پروجیکٹ کیے. پنجاب نے بھی بلکہ کیے، بہت سارے کیے. عالمی بینک کے ساتھ کیے، ایشیائی ترقیاتی بینک کی آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسے پروجیکٹ چل رہے ہیں. امریکی سفارت خانے کے پروجیکٹ چل رہے تھے، توانائی کے ان کے منصوبے، ہائیڈرو پاور کے وہ چل رہے ہیں. پنجاب میں تعلیم صحت کی کچھ، ترکی کے کوڑا کرکٹ کے منصوبے بھی چلتے رہے، میٹرو بس، اورنج لائن وغیرہ بھی. تو مریم نواز بلکہ بھی چین بھی گئی ہوئی تھی، وہاں سے آپ کو پتہ ہے کینسر کی ٹریٹمنٹ لا رہی تھی، وہ بھی ایک الگ مذاق بنا. ہندوستان کو بھی اس نے کہا جی اسموک کے لیے میرے ساتھ براہ راست مدد کریں، مریم نواز نے. تو یہ کر سکتے ہیں صوبے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ظاہر ساتھ ہونا چاہیے اس میں. یہ کچھ دنوں میں یہ معاملہ آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن خیبر پختونخوا کو اجازت نہ ملی، جو کہ نہیں ملے گی، لازمی سی بات ہے، تو ٹرمپ انتظامیہ سے ان کے معاملات مزید خراب ہوں گے. تو سیاسی طور پر یہ ایلن مسک کے ساتھ پھڈا ان کے لیے بہت بڑا خطرناک معاملہ ہونے جا رہا ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں اس کا بڑا اثر و رسوخ ہے. اور چین کے معاملات میں یاد رکھیں ایلن مسک کا ایک بڑا اہم کردار ہے. ویسے تو اس کے جو تعلقات چین سے وہ بڑے پیچیدہ تعلقات ہیں. اس سے ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور پھر جغرافیائی سیاست بھی ہے. اور چین دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک گاڑیوں کی مارکیٹ ہے، ٹیسلا کی، وہاں فیکٹریاں بھی 2019 میں ایلن مسک لگا چکا ہے. لیکن اس کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ جو چین نے کھڑا کیا تھا وہ اسٹار لنک کا اس کا منصوبہ تھا جو پاکستان آ رہا ہے. چین اسے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے کہ ان کے جاسوسی کے نظام، چین کے نظام میں یہ براہ راست مداخلت ہو سکتی ہے. تو اب امریکہ کا جو صدر آ رہا ہے وہ بھی ایک غیر روایتی صدر ہے، اور اس کے بارے میں تو اس کی اپنی پارٹی کے قریبی لوگ نہیں بتا سکتے وہ اگلا فیصلہ کیا کرے گا. یوکرین کو دیکھے بھی نیٹو سے نکالنے کا جس طرح فیصلہ کیا، کینیڈا کو اپنی 51ویں ریاست قرار دے دیا، برطانیہ میں حکومت بدلنے کی بات، گرین لینڈ کا معاملہ. تو یہ ماضی میں بہت سے ایسے لوگوں کو خدشہ ہے.
ابھی بھی اس کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ براہ راست عمران خان کی رہائی کی بات ہی نہ کر دیں. عام طور پہ سفارتی حالات میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن ٹرمپ جیسے صدر سے کچھ بھی متوقع کیا جا سکتا ہے. وہ شمالی کوریا بھی خود ہی چلا گیا تھا. تو اس لیے حکومت کو بڑا خطرہ ہے، اور یہ انٹرنیٹ ان کے لیے اب عذاب بننے جا رہا ہے. آج 2 سال 7 مہینے بعد تحریک انصاف کو بڑی خوشی بھی ملی، بہت بڑی خوشی ملی. لاہور بار میں ان کے جو امیدوار مبشر رحمان لاہور بار کے صدر منتخب ہوئے. عام حالات میں دیکھیں حکومتیں بدلتی ہیں جب بھی، تو اس وقت سب سے پہلے وکلا کے بار الیکشن جیتنا شروع ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں، ایک تاریخ ہے. تحریک انصاف اس سے پہلے بھی الیکشن جیتی، انہیں نتائج نہیں دیے گئے. آج بھاری تعداد میں پولیس موجود ہونے کے نتائج کا اعلان نہ ہو، لیکن وکلا نے مقابلہ کیا، امیدوار جیت گئے. کراچی میں بھی آپ دیکھ لیں ILF کے دفتر کھل گئے ہیں، وہاں ان کا انصاف لائر فورم کا باقاعدہ افتتاح ہوا. بہت بڑی کامیابی، یہ نہیں کھولنے دے رہے تھے. گجرات بار میں بھی تحریک انصاف کے جو ضلعی ڈپٹی جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ ہیں وہ وہاں منتخب ہوئے ہیں. تو یہ تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابیاں ہیں ایک ایسے دنوں میں جب تحریک انصاف کا ہونا ہی ایک جرم سمجھا جاتا ہے. الیکشن جیتنا، اور وہ بھی اتنا بڑا الیکشن. حامد خان کے گروپ نے میدان مارا ہے. اور یاد رکھیں کہ لاہور ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، یہاں سے الیکشن جیتنا کوئی آسان کام نہیں. تو یہ الیکشن جیت کر اب تحریک انصاف کی پوزیشن جو ہے وکلا میں مزید مضبوط ہوگی، اور یہ آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں. اب آگے جو 15 دن کی رپورٹ کی بات، جو بڑی اہم رپورٹ خفیہ ایجنسیاں انٹیلیجنس رپورٹ اکٹھی کرتی ہیں، باقاعدہ سروے کرتی ہیں، ملٹری انٹیلیجنس، ISI FI، یہ تمام ادارے آپ کو پتہ ہے عوام کے ساتھ جڑ کے ڈھونڈ کے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، ہر 15 دن بعد دیکھتے ہیں، نبض چیک کرتے ہیں. وہ پاکستان بھر سے مختلف ذرائع سے یہ رپورٹ اکٹھی کی جاتی ہے، اور پھر یہ رپورٹ پہنچائی جاتی ہے اوپر، پھر اس حساب سے پھر فیصلے نظر آتے ہیں. اس میں مقبولیت کا انہیں بہت بڑا رپورٹ کا دھچکا لگا. کسی جگہ 40، کسی جگہ 50، کسی جگہ 38%، تو ملا کے ساری تقریباً 40% مقبولیت رہ گئی. کاغذات میں 100% تھی، وہاں سے 90% نکال کی. اب پاکستان میں 2 سال 7 مہینوں میں جو ظاہر ہے ملک کی مقبول ترین جماعت کے ساتھ جو سلوک ہوا، الیکشن چھینے کے، عدلیہ کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، اب پاکستان کے لوگ سب سے بڑا خطرناک معاملہ غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. بڑے سے بڑا سرمایہ کار ہو، امیر سے امیر شخص، طاقتور سیاسی لوگ، عام پاکستانی اپنے آپ کو گھروں میں محفوظ نہیں سمجھتے. انسرٹن سچویشن، پھر مسنگ پرسن کا بہت بڑا نقصان. 26 نومبر کے قتل عام نے اعتماد بالکل ہی توڑ دیا. رہی صحیح کثر وہ مریم نواز، خواجہ آصف، یاس صادق وغیرہ کے بیانات نے جو ذہن سازی کی، اب اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے. کمپنی شدید مشکل میں ہے، اور عام طور پہ تو مشکل میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہاں مشکل میں لوگ ایک ایک کر کے بھاگ رہے ہیں. ان کا جنہوں نے دفاع کرنا تھا، عہدوں کے بعد دفاع کیا جاتا ہے، وہ سارے بھاگ رہے ہیں. بلوچستان میں کوئٹہ کے جو سربراہ کے طور پر تیل بیچ کے مال کمائے گئے، وہ دنیا کی انویسٹمنٹ لندن کی نیشنلٹی لے رہے ہیں. فاسٹ بالر صاحب ندیم انجم صاحب، وہ ان کے بارے میں کینیڈا کی بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں. باجوہ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بیلجیم کی نیشنلٹی ہے ان کے پاس. اور سب لوگوں نے جو نیچے بھی انہوں نے اپنا پکا کام کیا ہوا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب ایک تو مال و دولت بہت اکٹھا ہو گیا، اب اسے ٹھکانے بھی لگانا ہے، پھر دوسرا مال کمانا، پھر اس کو سنبھالنا، اور اب نکلنا. یہ 3 مراحل ہیں. 2 پورے ہو چکے ہیں، تیسرے میں اب ان کو اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے، صرف کاغذات بدلنے ہوں گے، بچوں کے نام بدلنے ہوں گے، وہاں چھپ چھپا کے رہنا ہوگا، دنیا سے دور، عام لوگوں سے دور. عرب دنیا میں کافی سہولیات ہیں ان کے لیے، لیکن وہاں بھی اب سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے پہنچ چکا ہے جگہ جگہ، تو وہ شاید اس میں کامیاب نہ ہو سکتے، لیکن یورپ میں ان کی پوری کوشش ہے. معیشت کے جھٹکے بھی آپ کو پتہ ہے، تیل کی قیمتوں میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، بلکہ آ چکی ہے. مہنگائی میں اضافہ ہوگا بھی. کروڈ آئل کی قیمت آج $76 فی بیرل، اور اس میں ایک تو سپلائی کی جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں، اور پھر توانائی کی جو بڑھتی ہوئی طلب ہے اس میں بھی بڑا اضافہ ہوا ہے. اب اس کے براہ راست اثرات پاکستان میں پیٹرولیم سے مصنوعات میں. جنوری کے بھی 10 دن گزرے نہیں، 1 جنوری سے پیٹرول کی قیمت 252 تھی، اور آپ کو پتہ ہے وہ 260 کے قریب ڈیزل بک رہا تھا. اب 3 سے 5 روپے لیٹر کا اضافہ، جس سے ٹرانسپورٹ، زراعت، زندگی، یہ ساری آپ کو پتہ ہے چیزوں میں پیداواری لاگت میں ظاہر صنعتوں کی بڑھتی ہیں، تو پھر مصنوعات کی قیمت بڑھ جاتی ہے. لیکن حکومت کو کوئی فکر نہیں، حکومت کو بالکل کوئی فکر نہیں. PIA کی یورپ کی فلائٹ فرانس کی آپ دیکھ لیں، 11 افسران مفت ٹکٹ پر خاندان سمیت، سارے کے سارے چیف ایگزیکٹو، ایئر وائس مارشل، ہیومن ریسورس کے سارے ڈائریکٹر شیکٹر اپنے خاندان کو لے کے نکل گئے، اور ان کے بارے میں اطلاعات ہے وہاں 5 اسٹار ہوٹلوں میں آپ کو پتہ ہے عیاشیاں کی جا رہی ہیں. تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ان کی اپنی تنخواہوں سے تو انہوں نے پیسے دینے نہیں، اور لوٹ کا مال ہے. پہلے بھی PIA کو ایسے ہی لوٹا گیا، اسٹیل مل کو لوٹا گیا، موٹر ویز کے گروی رکھوائے گئے، پورے کا پورا ملک آپ کو پتہ ہے انہوں نے اسی طرح لوٹ مار کر کے سارے کا سارا مال لے گئے. ان کے صحافی آج کہہ رہے تھے کہ وہ تحریک انصاف کے سابق غلام سرور خان کو پکڑنا چاہیے، جس نے بند کروائی تھی فلائٹیں، ڈگریوں کا انکشاف کیا تھا. ویسے وہ پتہ نہیں اب پائلٹ آج چلا رہے ہیں جہاز کے، لیکن غلام سرور خان صاحب تحریک استحکام میں ہیں. 7000 ووٹوں سے الیکشن لڑے، نون لیگ نے وہاں اپنا امیدوار ٹیکسلا میں نہیں کھڑا کیا، اور وہ بری طرح ہارے. فارم 47 والا پہنچا دیا. عذرا مسعود صاحب وہاں تحریک انصاف کی جیتی ہوئی ہیں فارم 45 پر، لیکن ظاہر ہے جو واردات ہوئی ہے اس میں
پورے پاکستان میں جو مینڈیٹ چھینا گیا اس میں وہ بھی شکار ہوئیں. اب PIA کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو پورے پاکستان کے نظام کے ساتھ، پورے پاکستان کی معیشت کے ساتھ اور عوام کے ساتھ. تو بہرحال جی کا جانا ٹھہرا ہے. 13 جنوری کو مذاکرات کا آخری دور، اس میں اندازہ ہو جائے کہ کس طرف کس رخ پکڑتے ہیں. اور جو تاریخ 20 کے قریب آ رہی ہے، اس وقت صفوں میں شدید بے چینی اور پریشانی ہے. دیکھیں اب یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. اپڈیٹ کرتا رہوں گا آپ کو. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.